अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ आज फिर हाथ बोले मैरियट होटल के अंदर एक शख्स ने अपोजिशन के सियासतदान जो उसके ख्याल में अभी भी अपोजिशन में हैं लेकिन अब वो हुकूमत के अंदर आ गए हैं, उनके साथ बदतमीज़ी की, गालियाँ निकाली। कुछ देर तो उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन जब बदतमीज़ी अपने अरूज पर पहुँची तो उसके बाद फिर उसकी बातों का और गालियों का जवाब हाथों से देना पड़ा। ये हालात पाकिस्तान में बन गए हैं और ये हालात सिर्फ सियासतदानों तक महदूद नहीं हैं। आज फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातें हुई उसका एक अक्स आपको प्रेस रिलीज़ की सूरत में नज़र आया, जिसमें कहा गया कि फोरम ने, यानी कोर कमांडर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स फोरम ने कुछ हलकों की जानिब से पाक फ़ौज को बदनाम करने, इदारे और मुआशरे के दरमियान तफरीक पैदा करने की हालिया प्रोपेगेंडा मुहिम का नोटिस लिया। पाकिस्तान की कौमी सलामती सब पर मुकद्दम है। पाकिस्तान फ़ौज बग़ैर समझौता किए हमेशा रियासती इदारों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। फ़ोरम ने आइन और कानून की हुक्मरानी को हर कीमत पर बरकरार रखने की अस्करी क़यादत के काबिल गौर मौक़िफ़ पर भरपूर और मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। ये वो सूरत हाल है जिसमें हम बात करेंगे नदीम अफजल चंद साहब से, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस हंगामे में भी हमें नज़र आए जो मैरियट होटल के अंदर हुआ। सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जिब्रान नासिर तज्ज़ियाकार हैं। इनके अलावा नाज़रीन, हम इसी प्रोग्राम के अंदर आपकी मुलाकात करवाएंगे अल्लामा ताहिर अशीफ से, जिन्होंने ये कहा है कि उलमा के फोरम से कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मजहबी अमूर पर उनको एडवाइस करते हैं, सियासी तौर पर भी एडवाइस उन्होंने उनको की है। और नसरुल्लाह मलिक जो हमारे सीनियर दोस्त और सहाफ़ी हैं, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उस कल्चर का एक और अक्स आपको नज़र आएगा। तो प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक वो तमाम मामलात हम डिस्कस करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान में ज़ेर बहस हैं। ज़रा अब्बासी साहब, मैं आपके सामने सवाल रखना चाहूँगा। ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर से बयान आया, आपके ख्याल में ये जिस वक्त कैंपेन चल रही है गद्दारी की और जनरल बाजवा का नाम लेके और चौकीदार का नाम लेकर, और आपके जलसों में ये नारे लगते हैं, लाल हवेली में नारे लगे हैं, ये उसका रद्द अमल है आपके ख्याल में या कुछ और बात करें? जी, मुझे आपकी आवाज़ तो कट के आई, लेकिन जो मैंने समझा है फॉर्मेशन कमांडर की जो मीटिंग का आपने हवाला दिया और वहाँ जो कहीं तनकीद हो रही है उसका आप सवाल कर रहे हैं। तो देखिए, पीटीआई बड़ी वाज़ेह जमात है। हमने कभी भी इदारों पे इस तरह तनकीद नहीं की एज इंस्टीट्यूशन, लेकिन अगर कोई भी तनकीद करता है तो बिल्कुल उसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और उस हवाले से जो हम माजी में देखते रहे, यहाँ आपको पता है मियाँ नवाज शरीफ साहब जलसों में नाम ले लेके साबका वज़ीर आज़म हमारी अफवाज के सरबराहान के नाम ले लेके उनको वो ललकारते रहे। इसी तरह हमारे जो अदलिया के मौजूद जज साहिबान हैं उनके बारे में ऐसी बातें होती रही। तो हम तो पूरी तरह पीटीआई के लोगों को भी ये हदायत जारी की हुई है कि कोई आदमी भी इस तरह की किसी चीज़ में शरीक ना हो। और दूसरी बात ये कि किसी हमारे ज़िम्मेदार ने कभी ना ऐसा काम किया और ना कोई करेगा। हम समझते हैं कि ये इदारे, रियासती इदारे, इनका एहतराम बड़ा ज़रूरी है और आवाम के और इनके दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है वो किसी कीमत पे ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये देख लें कि माजी में कौन करता रहा है, और हो सकता है कि ये डॉन लीग्स करने वाले, ये नाम लेने वाले हमारे साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं चंद साहब से उनका रद्द अमल भी ले लूँ। चंद साहब, ज़ाहिर है ये फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग माजी के हवाले से तो नहीं थी। देखिए जी, इस वक्त जो पिछले चंद दिनों में सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चला आ रहा है, यकीन करें मेरी अपनी फैमिली में बहुत सारे फ़ौजी हैं, बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स हैं, हम सारे, लेकिन एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया और उसमें ऐसे ऐसे ट्रेंड चलाए गए नाम लेके आर्मी चीफ के, डीजीआई के और अफसरों के। तो उसके बाद फिर मैं समझता हूँ अभी हमारे साथ जो मैरियट में हुआ है उसके ज़रा वज़ाहत करें, हुआ क्या? हमारे साथ 3-4 फौजी भी बैठे हुए थे, उस इफ्तारी, हम इफ्तारी कर रहे थे। एक बंदा आया, उसने पश्तो में नूर आलम को गाली दी और साथ फौज को भी गाली दी। पूछ ले, वीडियो निकाल के देख ले। ठीक। अच्छा, नूर आलम ने हमें नहीं बताया, हम सारे पंजाबी थे बैठे हुए। हमने कहा इसने क्या कहा है तुम्हें? उसने कहा कि इसने गाली दी है मुझे, और साथ ये लफ्ज़ बोले। उसने पूरा पश्तो में समझाया, इसने इदारे को भी गाली दी। तो हम अफ्तारी करके हमने मुस्तफ़ा भी था, हम 5-6 दोस्त इकट्ठे बैठे थे, शेख वकास था, फैसल कुंडी था। हमने कहा यार अफ्तारी करो, इस वक्त पब्लिक भी बैठी हुई है। अच्छा, अफ्तारी करके हम खाना लेने के लिए जा रहे थे तो मुस्तफ़ा और मैं उसके बंदे से पास से गुजरे, उसके साथ भी बंदे और नौजवान आदमी था। तो हमने कहा यार आपने ज़्यादती की है,
آپ نور عالم سے معذرت کر لو, گالی نہیں بنتی, یہ مناسب نہیں ہے. وہ اٹھ کے پھر لڑائی اس نے شروع کر دی. پھر اس نے لڑائی شروع کی تو ہم نے کہا نہیں, ذرا یہ جو یوم یوتھ ہے نا, یہ جو ایک بدتمیزی سکھائی گئی ہے کہ ان کو انکریج کیا جاتا ہے, پھر اس گالی کا بدلہ تو گالی میں ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ آپ نے اپنی سیاسی کیریئر میں کبھی اس طرح کی لڑائی کی. زندگی میں میرے خیال میں آج تک لڑائی نہیں ہوئی, آج تک لڑائی نہیں ہوئی. ہم تو لڑائیوں والے لوگ ہی نہیں ہیں. حالانکہ آپ کا دیہی حلقہ ہے, دیہی حلقہ ہے, آج تک کسی کو ساری زندگی آپ لڑائی نہیں کی, تھپڑ بھی نہیں مارا کسی کو. لیکن آج آپ کو خام خواہ جو ہے خام خواہ اور سارا اچھا میں ایک اور بات بتاؤں, سول سوسائٹی بیٹھی تھی وہاں, فارنر بیٹھے ہوئے تھے, ان کا اگر ہمارے ساتھ فیملی نہ ہوتی تو ہم نے بھی اس بندے کو مارنا تھا. وہ پشتون تھے, انہوں نے پشتوں میں گالی, وہ بھی سمجھ گئے تھے. وہ سارے حیران ہو گئے کہ یار یہ چپ کر کے گالی کھا کے بیٹھ گئے. ایکسپرٹس بیٹھے. جبران, یہ جو ٹرینڈ ہے کہ آپ گالی دلوائیں, صرف اس میں فارمیشن کمانڈرز کی بات نہیں کریں, آج کل تو جو بھی ان کی بات کے خلاف جاتا ہوا نظر آتا ہے اس کو گالی پڑتی ہے. تو میں ذرا, کیونکہ آپ سوشل میڈیا کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور تجزیہ بھی کرتے ہیں, تو ذرا اس ٹرینڈ کو آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ وہ صداقت عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کسی ذمہ دار لیڈر نے آج تک ایسی بات نہیں کی. جی, پی ڈی ایم نے اپنے معاملات بہتر کرنے کے لیے سفر طے کیا سلیکٹر سے نیوٹرل کا, اور اب پی ٹی آئی سفر طے کر رہی ہے نیوٹرل سے سلیکٹر کا. جہاں تک آپ سیاسی تربیت کی بات کر رہے ہیں اور گالیوں کی بات کر رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, مگر یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ کئی پچھلے سالوں تک انہوں نے اس چیز کو سراہا. جب اپوزیشن ان کے نشانے پہ تھی, جب سیاستدان ان کے نشانے پہ تھے, جب ایکٹیوسٹ ان کے نشانے کے اوپر تھے, جب آپ کے وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے حوالے سے بات کرتے تھے وہ ان کے نشانے پہ تھے, تو یہ پالیسی سرائی جاتی تھی, اپریشیٹ کی جاتی تھی. آج وہ ان کے اپنے گلے پڑ رہی ہے. تو اس کے میرے خیال میں ہر ایک کو اپنا دامن جو ہے یا ماضی جو ہے وہ پرکھنا پڑے گا اور جھانکنا پڑے گا کہ ہم نے اس قوم کی اجتماعی تربیت میں کہاں پہ غلطی کی ہے. تب ہم لفظوں کے اوپر بحث کر سکتے ہیں. الفاظ جو ہیں وہ بہت سخت قسم کے نون لیگ سے بھی بولے گئے, اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات زرداری صاحب بھی کرتے تھے. یقینی طور پہ اس وقت بحث ہو رہی ہے کہ جی گالیاں دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. مجھ سے اگر آپ بات کریں گے تو میں تو تمام پارٹی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے گالیاں کھاتا ہوں, اور ایسے ایکٹیوسٹ سے بھی کھاتا ہوں جن کو پیپلز پارٹی کے سینیٹرز اور ایم این ایز فالو کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت یہ جو ایکسٹریم لائن لے کے لڑے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, اور جس کے رد عمل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ریٹائرڈ فوجی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی فوج کی کتنی بدنامی ہو رہی ہے, ہم نے ایسی پالیسی کیوں اپنائی. تو اگر کہیں کوئی ایسا کہتے ہیں نیت ہے کہ افواج کے اندر ایک تفریق پیدا کی جائے, افواج کی کمانڈ کے اندر ایک تفریق پیدا کی جائے, اور جو اس وقت کمانڈنگ آفیسر ہے اس کے حوالے سے افواج کے اندر ایک کنفلکٹڈ ویو پیدا کیا جائے, وہ ملک کے امن اور استحکام کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. اگر اس روش کے ساتھ یا اس نیت کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے تو یقینی طور پہ اس کی ذمہ داری پی ٹی آئی پہ عائد ہوتی ہے, جو کہ پی ٹی آئی یہ نہیں کر سکتی کہ جلسوں کی تصویریں لگا کے یہ بولے کہ عوام خان کے ساتھ ہے, مگر عوام کے منہ سے جو نعرے نکل رہے ہیں اس کی پی ٹی آئی ذمہ داری نہ لے. جی عباسی صاحب, آپ بتائیے گا کہ جو نعرے لگتے ہیں وہ بھی تو آپ ہی لگواتے ہیں نا, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سارے غدار ہیں اور یہ سازش ہوئی ہے, اور پھر پوسٹرز جلسوں کے اندر, تو ظاہر ہے آپ نے ایک ڈیمن جو ہے انلیش کر دیا ہے, ایک طوفان آپ نے چھوڑ دیا ہے, آپ کے بھی شاید کنٹرول میں نہیں ہوگا. دیکھیں طلعت صاحب, یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ پورے 3.5 سال مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ, چاہے وہ مریم صاحبہ تھیں یا ان کی پوری ٹیم تھی یا نواز شریف صاحب تھے, آپ نے اور میں نے کیا کیا دیکھا اور کیا کیا سنا, اور ایک طرف وہ چھوڑ کے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جو جلسوں میں کسی نے بات کر دی ہے تو اس کا آپ ڈائریکٹ پی ٹی آئی کا نام لیں, یہ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے. اور میں بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ اب سارے بیلنس بات کرنے والے لوگ ہیں, یہ کیا باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں. یہ جو لوگ نکلے ہیں نہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے, یہ عام لوگ تھے, یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بیرون ملک سازش ہوئی ہے اور لوگوں نے پیسے لے کے ہمارے بندوں کو خریدا ہے. عباسی صاحب, یہ ان کو کس نے سمجھایا ہے یہاں پہ ہوا نور عالم صاحب کے ساتھ, ہلکا سا سوال, لیکن آپ میری بات سنیں. نہیں, میں صرف خالی نور عالم کی تقریریں سن لیں, مکمل کیجئے. میں صرف ایک آپ سے چھوٹا سا جملے میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو کس نے سمجھایا کہ سازش ہو رہی؟ نہیں تو یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ یہ نور عالم صاحب کسی نے بدتمیزی کر دی وہ غلط ہو گیا, یہ تو عوامی ری ایکشن ہے, ہم عوامی لوگ ہیں, آپ ایکشن کریں گے, آپ پی ٹی آئی کے بلے پہ نام ووٹ لے کے 72,000 ووٹ لے کے جا کے پیپلز پارٹی کو بھیج دیں گے تو لوگ آپ کو چھوڑیں گے؟ چلو نور عالم کو, صداقت بھائی
نور عالم کو یا مجھے میری بات صداقت بھائی ایک منٹ میرا سوال سن لیں پھر آپ جواب مجھے پوری بات کرنے پھر آپ بولیے گا. نہیں ایک منٹ سوال سن لیں پھر جواب آپ دے دیں. آپ کو یا مجھے گالی دینا, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمیں عادت ہے گالیاں کھانے کی, ہمیں جلسوں میں باتیں کرنے کی, لیکن جب ادارے آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت آپ ان کو بگ اپ کریں. جب ادارے نیوٹرل ہو جائیں آپ ان کو کبھی جانور کہیں کبھی گالیاں دیں, تو آپ ہمارے معاشرے میں جس کو آپ جانور کہتے ہیں اس کو آپ گالی دیتے ہیں. آپ یہ کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ یہ بھی آپ کی بڑی جانبداری والی بات ہے ندیم صاحب. کسی نے جانور نہیں کہا اور آپ اس وقت ایک خاص بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے بھائی میں کل اسمبلی سے نکلا ہوں, میں جب نکلا ہوں تو مجھے نون لیگ کے ورکروں نے گھیر لیا انہوں نے, اور میرے خلاف مجھے نعرے مارنا شروع ہو گئے. میں نے ایک بندے کی ٹھوڑی پکڑی, اس کو لاڈ کیا اور نکل گیا. نور عالم کی حرکتیں دیکھیں کہ بلے کے ووٹ پہ وہ ووٹ لے کے اگر وہ پیپلز پارٹی میں چلا جاتا ہے اور وہ جا کے جس بھی قیمت پہ, کوئی بھی قیمت ہے, ٹکٹ کی قیمت ہے, پیسوں کی قیمت ہے, جب وہ لے کے سندھ ہاؤس میں جائے گا تو ریاکشن تو آئے گا. یہ جو آپ نے جانور والی بات کی یہ بالکل جانبداری کی بات ہے. آپ ایک وزیر اعظم کی تقریر کا ٹکڑا نکال کے آپ اس کو کرتے ہیں. زرداری صاحب نے سیدھا کہا ہوا ہے فوج کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے, اس کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں. یا کنڈیم کریں زرداری صاحب کو یا وہ بیان کہیں, وہ بیان صحیح تھا آپ کریں. میں کہتا ہوں عمران خان نے کبھی جانور کسی اور کو نہیں کہا. وہ ایک جنرل بات ہے کہ جانور جو ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے اور ہر انسان کی کوئی نہ کوئی رائے ہوتی ہے. آپ زرداری صاحب کی بات کا مجھے جواب دیں. اچھا جبران, اس ڈیبیٹ میں سے کیسے نکلا جا سکتا ہے جب دوسری سائیڈ یا کوئی بھی سائیڈ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ان کی کوئی غلطی ہے؟ دیکھیے وہ تو آپ ان کی زبان کے حوالے سے بات کریں گے, پرفارمنس کے حوالے سے بات کریں گے یا کرپشن کے حوالے سے بات کریں گے, یہاں پہ ہر چیز کا دفاع کیا جاتا ہے. جو پاکستان عوامی تحریک کے لوگ لاہور میں قتل کیے گئے آج تک اس کا دفاع نون لیگ کرتی ہے. آپ جام اویس صاحب کو عدالتوں کو چکما دے کے 6 مہینے مفرور رکھ کے خاص ایک ووٹ دلوانے کے لیے لے کے آئے جو ناظم جھوکیوں کے قتل کیس میں ہے, اس کا دفاع پیپلز پارٹی کرتی ہے. جہاں پہ اخلاقی قدروں کا زوال ہو, سماجی قدروں کا زوال ہو, بات یہ نہیں ہے کہ گالی جرنل کو دی جا رہی ہے یا سویلین کو دی جا رہی ہے. معتبر سارے ہونے چاہیے. ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ پچھلے 4-5 سالوں کے اندر جگت بازی کا مقابلہ سیاست بن گئی. مجھے بتائیے, آپ جلسے کی عوام کو ڈسون کر سکتے ہیں کیا آپ اپنے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر شہباز گل صاحب, اور انہوں نے جو کلمات ادا کیے اور جب کلمات کی وضاحت مانگی گئی تو انہوں نے اور سخت الفاظ ادا کیے, کیا وہ عوام تک نہیں پہنچ رہے؟ کیا نہیں دیکھ رہے کہ اس وقت یہ بندہ پی ایم کا جو ہے وہ ایڈوائزر ہے اور یہ باتیں کر رہا ہے؟ جب اس وقت آپ ملٹری کو چھوڑ دیجئے جن کا سیاست سے تعلق بھی نہیں ہے, نواز شریف کے اہل خانہ جو لنڈن میں رہتے ہیں, جو اپنے بچوں کے ساتھ کہیں پارک میں گھوم رہے ہیں یا شاپنگ کر رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, ان کو پچھلے 4-5 سال میں آپ نے نہیں دیکھا جب نواز شریف صاحب حکومت میں بھی تھے کہ ان کو فالو کیے ہوئے سارا ٹبر چور ہے اور کس طرح کی باتیں کی گئیں. تو جب آپ جس طرح کی تربیت کریں گے ویسے ہی پھل نکلے گا, کوئی مانے یا نہ مانے. ہم بطور آبزرورز یا میڈیا بطور آبزرورز تو دیکھ رہا ہے. اب اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارے لیے چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنا غصہ اسی طریقے سے نکالیں گے یا اب جو لوگ حکومت میں آئے ہیں وہ اعلیٰ ظرفی کا کہتے ہیں اپنا ایک ثبوت دیں گے اور اپنی زبان پہ بھی قابو رکھیں گے, اپنے غصے پہ بھی قابو رکھیں گے. جو ریونج کی سیاست ہے, انتقام کی سیاست ہے, اس پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے. جن ایف آئی او کی ریڈوں سے, جن نیب کی ریڈوں سے, جن اینٹی نارکوٹکس فورس کی ریڈوں سے ان کو اختلاف تھا, یہ پوری کوشش کریں گے کہ اسی طرح کی کسی بھی ریڈ کا پی ٹی آئی یا ان کے حامیوں کو شکار نہ بنایا جائے. اگر انہوں نے بھی وہی کرنا ہے تو آگے جانے والے وقت ہے وہ برا ہے پاکستان کے لیے. چند صاحب انہوں نے بات کی کہ ذمہ داری کے ساتھ کیا آپ ان حالات میں جو مثلا میریٹ کو اگر ہم پاکستان کا ایک استعارے کے طور پہ لے لیں, ایک سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, افطاری ہے اور ہمارا دیکھیں نا کیا پاکیزہ مہینہ ہے اور ہم اس کے اندر بھی ضبط جو ہے کیوں لگا رہے ہیں چاند صاحب؟ جی ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی والا کوئی ہو. نہیں پیپلز پارٹی والا کبھی گالی نہیں دے گا. عباسی صاحب یہ آپ یقین کریں اس نے ماں بہن کی گالی دی ہے. دیکھیں اس نے میری بات سن لیں, میری بات سن لیں, اگر سارا کچھ ساڑھے متے ہی پا دیو. نہیں سارا کوئی ساڑھے متے کرنے والے تسی ہو, تربیت تسا کیتی ہے, تربیت کر رہے ہو نا بھائی جان. جیڑے گالی نہیں کرتے تواڈے وچ مہذب لوگ بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, جو آپ میں اچھے لوگ ہیں, مہذب لوگ ہیں, ان کے ذمہ کوئی بات نہیں ہے. کبھی کسی نے فخر امام کو کہا ہے کہ اس نے گالی دی ہے کسی کو؟
کبھی کسی نے شفقت محمود کو کہا ہے؟ بتائیں نا، میں عوام کبھی کی کسی ذمہ داری نے میرے گلے کیوں ڈالتے ہیں؟ عوام تو آپ کی بھی ہے، ان کی بھی ہے، میڈیا کی بھی ہے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں آپ اس کو ڈسون کریں۔ دیکھیں چلو مان لیا، شہباز شریف کو میں نے کہا تھا کہ زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑنے کی بات جلسے میں کریں، میری تربیت کہاں آگئی آپ بتائیں؟ میں عباسی صاحب مان لیا، گلے میں رسا ڈالنے کی بات شہباز صاحب نے کیا، ڈسون کریں۔ میں کہہ رہا ہوں شہباز صاحب نے کیا یا زرداری صاحب نے کیا یا میں نے کیا، جس نے بھی غلط بات کی ہے تاریخ میں وہ غلط ہے، آپ کہیں کہ غلط ہے، اور آئندہ تو ہم نہ کریں نا ایسی باتیں۔ ہم تو پڑھے لکھے، آپ پڑھی لکھی یوتھ کو آپ کہہ کے یوتھ ہمارے ساتھ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، فیملیز ہیں، عزت والے لوگ ہیں، مانتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک ایسا طبقہ ہے جو یہ فرض سمجھتا ہے ٹویٹر پہ، فیس بک پہ اداروں کو گالیاں دینا، سیاسی لوگوں کو گالیاں دینا۔ یار ہر کوئی عزت والا ہوتا ہے، ہم فیملیز والے لوگ ہیں، ایسی بات ایسا اس چیز کو ڈسکریج کریں، ورنہ ایسے میریٹ والے واقعات روز ہوں گے۔ اور پھر دیکھیں نا، جب میرے ایک لیڈر، ایک حلقے کے لیڈر کو آپ کہیں گے تو اس کا ووٹر آپ کو کہے گا، تو پھر یہ ایک ریت چل پڑے گی۔ میں ایک سوال کر سکتا ہوں طلعت بھائی؟ گو ہیڈ۔ ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی کیجئے۔ مجھے طلعت صاحب آپ بتائیں، جب پارلیمان ایک قانون آتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی پارٹی کا ووٹ لے کے دوسری پارٹی کو سپورٹ نہیں کر سکتا، تو کیا ہمیں گالیاں دینے والوں کو برا بھلا کہنا ہے؟ یہ جو ضمیر فروشی اس کے خلاف ریفرنس لائیں، اس کے خلاف ریفرنس لائیں۔ جب لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے تھے تو آپ نے کیوں لیے تھے لوگ؟ ابھی پنجاب اسمبلی میں 7 نون لیگ کے ٹکٹ پہ، میری بات سن لیں صداقت عباس صاحب، ہم نے تو الیکشن کے لیے میری بات سن لیں، وہ تو میرے ٹکٹ پہ، میرے ووٹ پہ، میرے بلے پہ مانی بات ٹکٹ کی میں بات کر رہا ہوں۔ 7 لوگ نون لیگ کے اس وقت آپ کو ووٹ دے رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں، آپ کہیں ہم نے ان کے ووٹ نہیں لینے، ان کو گیٹ آؤٹ کہیں، میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا۔ اور جو چوری پرویز صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک نہیں، یہ نہیں ہے جو آپ نے حق میں وہ بسم اللہ جو مخالف وہ سنیں، جب وہ پل آئے گا میں کراس کروں گا، پہلے آپ مذمت کریں کہ جو لوگ سندھ ہاؤس میں گئے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر اور پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹوں والے، ان کو آپ مذمت کریں، میں تو جو وہ کریں گے مذمت کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ جائیں ان کا 63 کے تحت ریفرنس دائر کریں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ کی پارٹی جیسے آپ کہتے ہیں 63 تب عمل درآمد ہوگا جب واقعہ ہوگا، تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، جو واقعی نہیں ہو رہا، آپ واقعی نہیں ہو رہا، آپ خود عوام کے ووٹ کے توہین کر رہے ہیں، استعفے دے رہے ہیں۔ آپ کہتے نہیں ضمیر فروشی ہونے دیں پھر روکیں گے۔ بالکل، جس نے ووٹ بیچا ہے غلط ہے، جس نے پیسہ لے کے ووٹ بیچا ہے بالکل غلط ہے۔ عباسی صاحب آپ نے ایک سوال کیا تھا، چاہے ٹکٹ پہ بیچا ہے، جواب 2 دن پہلے بیچا ہے، عباسی صاحب 5 سال کا میرا ٹکٹ لے کے وہ اگر جا کے بیچ دیتا ہے اس کو کنڈیم کریں نا۔ عباسی صاحب جو غلط بات ہے وہ کون صحیح کہتا ہے، لیکن لیڈرشپ کا کمال ہوتا ہے معاشرے کو ٹھیک طرف لے جانا، یہ لیڈرشپ کا فرض ہے۔ آپ بڑی نئی فورس بنے تھے نا، اپنے ورکرز کو دیکھیں نا، ایک نئی فورس بنی تھی، ایک تبدیلی لانی تھی، میں نے بھی آپ کو جوائن کیا تھا۔ کبھی کسی ادارے کی تصدیق نہ کریں، وہ عوام ہے، اب عوام آپ نے نہیں تصدیق کرنے والے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، آپ کریں تصدیق، آپ تصدیق کریں، تصدیق کرنے والے ٹھیک کر لیں گے، آپ ہمارے اوپر احسان نہ چڑھائیں، ٹھیک ہو جائیں گے، بالکل وہ خود تصدیق کی۔ 3 سال کا ذمہ ان کو دیں، 3 سال کا میں لے لیتا ہوں عوام کو تربیت کرنے۔ چلے اب آپ نے سوال کر کے جواب تو لیا ہی نہیں، چلے یہ بھی ایک انداز ہے گفتگو کا، تو میں جواب کو آپ کو کسی اور پروگرام میں دے دوں گا۔ آپ نے پوچھا تھا کہ فلور کراسنگ کے اوپر ہمیں کیا اس کا جواب بنتا ہے، تو بڑا واضح جواب بنتا ہے، آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے، کسی نے ووٹ دیے اسی اسمبلی کے اندر جب وہ ووٹ دیتا ہے ڈی سیٹ ہو جاتا ہے، اسی اسمبلی کے اندر وہ دوبارہ آ سکتا ہے اسی سیٹ کے اوپر اگر وہ الیکشن جیت جاتا ہے۔ تو یہ بڑا واضح ہے قانون، اس کے اندر غداری، ضمیر فروشی اور بک گئے ہائے ہائے، میرے خیال میں آئین میں کہیں پہ آپ کو غداری، ضمیر فروشی، ہائے ہائے، تھو تھو، مار دھاڑ، کہیں پہ الفاظ نظر نہیں آئیں گے۔ I have to leave it there۔ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین اگلا سیگمنٹ ضرور دیکھے گا۔ کیا پرتشدد رویوں سے نجات ممکن ہے؟ ہم جس جکڑ کے اندر آ گئے ہیں، ہر طرف سے گالم گلوچ، ہاتھا پائی، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی، معاشرے کا نظام زمیں بوس ہو جائے گا اگر یہ تمام کام ہوتے رہے۔ حافظ محمد طاہر محمود اشرفی صاحب، چیئرمین پاکستان علماء کونسل، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بہت شکریہ، اور ان کی طرف سے ایک اپیل ڈائیلاگ کی بھی ہے اور کچھ سیاسی زاویوں سے بھی انہوں نے بات کی ہے۔
چونکہ پچھلی حکومت کے ساتھ منسلک رہے لیکن ان کی واحد وجہ شہرت یہ نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہے. تو ان سے ہم نے کہا کہ آج چھوٹی سی نشست کریں. آپ کا بہت شکریہ جی. یہ فرمائیے گا، پہلے تو آپ یہ بتائیں نا، یہ جو آپ نے لکھا کہ اسمبلی میں رہ کر جد و جہد کریں تو زیادہ بہتر ہے اور استعفیٰ نہ دینے کی اپیل کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. طلعت صاحب، میں چھوٹا سا ایک سیاسی دنیا کا بھی طالب علم ہوں. میں نے دیکھا جن جماعتوں نے بھی بائیکاٹ کیا اسمبلی کا، وہ اپنا وجود بھی پھر ان کو کچھ وقت کے لیے قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو پارلیمانی نظام میں لے کر آئے ہیں. مجھے آپ بتائیے، آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں یا آپ استعفیٰ دے دیں گے، جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کر بھیجا ہے انہوں نے تو آپ پر اعتماد کیا ہے. اور اگر آپ میدان خالی کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں جو وہ چاہیں وہی کر لیں. تو آپ کو تو میدان میں رہنا چاہیے، آپ کو ایک اچھی معیاری اپوزیشن کرنی چاہیے، خیر کو خیر کہنا چاہیے، شر کو شر کہنا چاہیے. اگر آپ میدان چھوڑ دیں گے تو میرا نقطہ نظر ہے کہ الیکشن تو ہونے ہی ہیں جو حالات ہمارے ملک کے ہیں، لیکن اس دوران بہت سی چیزیں ہونی ہیں. تو اگر تحریک انصاف جو بلا شبہ اس وقت بڑی پہلے حزب اقتدار میں تھی، اب حزب اختلاف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ نہیں موجود ہوگی تو پھر نہ آپ کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ کنسنسس کر سکتے ہیں، الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں اور بہت سی چیزیں، اور اس میں بائی الیکشنز بھی ہو جائیں گے تو پھر اس کی جگہ آپ کے اپوننٹس بیٹھے ہوئے ہوں. بالکل. اور وہ بھی ایک مسئلہ ہوگا نا جی. اگر اپنے حالات کے تناظر میں ہم دیکھیں کہ اگر 130 یا 25 یا 100 بھی کہہ لیں تو 100 ضمنی الیکشن کوئی مشکل آسان کام نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک معیاری اپوزیشن جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بھی لیکن آپ کی ایڈوائس مانی نہیں انہوں نے. باقی تمام معاملات پر، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر، مذہبی امور پر، بلز پر آپ کی ایڈوائس مانی. یہ ایڈوائس نہیں مانی، حالانکہ بہت سارے جو تجزیہ کار ہیں جو صرف یہی کام کرتے ہیں، سیاست کو پرکھتے ہیں، انہوں نے بھی یہ ایڈوائس دی تھی. دیکھیے، ہم پاکستان علماء کونسل، تحریک انصاف یا خان صاحب کے ساتھ ہمارا ایک ماٹو ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ. اچھا کام کوئی بھی کرے. اب عرب اسلامی دنیا ہم سے کتنی دور تھی، اس پہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے. لیکن میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ 39 سال بعد ہمارا وزیر خارجہ عراق جاتا ہے. 39 سال بعد عراق میں ہمارے ہر سال لاکھوں لوگ جاتے ہیں. جی بالکل. مصر کا وزیر خارجہ پاکستان میں 24 سال بعد آ رہا ہے سر. 16 سال بعد آپ کویت سے تعلقات آپ کے بحال ہوئے. سعودی عرب جہاں آپ کے تقریباً 3.5 ملین لوگ ہیں، وہاں آپ کے تعلقات میں اگر اور خرابی آ جائے، آپ کا دشمن کامیاب ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا. تو اسی لیے میں فائدے دیے نا آپ کے مشورے نے. الحمدللہ. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلو، مجھے موقع ملا آپ کا پروگرام کہ میں نے حکومت سے 1 روپے کا نہ کوئی فائدہ لیا، نہ میں نے کوئی تنخواہ لی، نہ کوئی گاڑی لی، نہ کوئی پٹرول لیا. یہ میرا ملک ہے اور میں سمجھتا ہوں، اور آپ کے ذریعے میں اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مجھے عرب دنیا سے بہت زیادہ پریشر ہے کہ خدا کا واسطہ ہے وہاں کے قوانین کو فالو کریں. آپ روزگار کے لیے گئے ہیں، اگر آپ وہاں مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے قوانین کے خلاف جلوس نکالتے ہیں، آگے ہم نے تھوڑا عرصہ پہلے یہ بھگتا تھا، بہت ہمارے ایک بڑی تعداد گرفتار ہو گئی تھی ایک عرب ملک میں، اور پھر جس طرح ان کو ہم نے چھڑایا وہ ہمیں پتہ ہے. تو مہربانی کریں یہ ذرا دھیان رکھیں اس کے اوپر. اچھا، میں نے کہا کہ آپ نے بلا غرض و غایت آپ نے ایک صائب مشورہ دیا، باوجود اس کے کہ آپ نے پرانے مشورے جتنے بھی دیے اس سے فائدہ ہی ہوا، کسی کا نقصان نہیں ہوا. اچھا، یہ جو ہے وہ کارگر نہ ہوا. ذرا اب اس سے ایک بحران پیدا ہو گیا. ابھی ایک واقعے کے اوپر ہم نے پروگرام بھی کیا ہے، آپ بھی ذکر کر رہے تھے، اس کا میریٹ ہوٹل کے اندر ہوا. اب فارمیشن کمانڈرز نے بھی یہ بات کی ہے کہ اداروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. بہت بڑی ہے. تو اس کو کس طریقے سے ڈیفیوز کیا جائے، اس کے اوپر کیا آپ کہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی ہمیں اپنے رویے بدلنے ہوں گے. ہمیں دیکھیے، میں گزارش کروں، ہم مذہبی لوگوں کو کہا جاتا تھا یہ بڑے شدت پسند ہے، لیکن ہم نے پیغام پاکستان کر کے دیا. 15,000 علماء نے دستخط کیے. آج میں چیلنج کرتا ہوں طلعت صاحب آپ کے پروگرام میں کہ آپ مجھے کوئی مسئلہ مذہبی بتا دیں، ہم 10 منٹ میں بیٹھ کے انشاءاللہ اس کو حل کر لیتے ہیں، اس کا کوئی حل نکال لیتے ہیں. ہم نے اتنے قریب آئے، کب لاشیں گری ہوئی تھی، شیعہ سنی اگر آپ دیکھ لیں، باقی دیکھ لیں، لاشوں کے اوپر ہم نے بیٹھ کے بات چیت کی. پیغام پاکستان کی صورت میں ایک دستاویز آئی
اور آج ہم ہر موضوع پہ بیٹھ کے اپنا مسئلہ حل کرتے ہیں. ہماری سیاسی قیادت کیوں مساق پاکستان نہیں کر سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اور میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہمارے سپہ سالار قوم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، ہماری تمام سیاسی اور مذہبی قیادت کو اپنے لیے نہ صحیح، اس قوم کے بچوں کے لیے، میں اپنے لیے بھی نہیں کہتا، میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کتنی عمر ہے، میری جو نسل ہے، جو میرے اور آپ کے بچے ہیں، جو ان میں شدت آ رہی ہے، جو ان میں، اب آپ دیکھیں نا کہ اس کو بھی پتا ہے یہ 5 لوگ ہیں، میں اکیلا ہوں جو میریٹ میں ابھی واقعہ ہوا جی بالکل، لیکن اس کے اندر ایک شدت، ایک نفرت، آخر وہ اور افطار سے ذرا پہلے، مطلب جب آپ دعا کر رہے دعا ہوتے کا ہیں وقت ہے، اور یہ خالی یہاں نہیں ہے، آپ یہ رویہ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. میں ایک افطاری میں چلا گیا جی، میں آپ کو عرض کروں، میرا حق ہے کہ مجھے آپ افطار پہ بلائیں، میں آپ کے پاس آؤں، آپ کو میں بلائیں. میں ایک افطار میں چلا گیا، آپ جائیے ذرا سوشل میڈیا پہ دیکھیں، میری ماں کو فوت ہوئے 2-3 سال ہو گئے ہیں، میرا باپ بیچارہ گھر میں، اس نے ساری زندگی اللہ اللہ کیا ہے، نہ میری ماں کو کسی نے چھوڑا ہے، نہ میری ماں بہن کو، اور یہ بھی نہیں خیال کیا کہ یہ تو یار ہمارے لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے تو ہماری حکومت کو کچھ نہ کچھ دیا ہی ہے، لیا نہیں ہے. آپ جائیں سوشل میڈیا کے اوپر، جو مجھے گالی دی گئی، غدار بنا دیا. ہمیں طے کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں آج جو فارمیشن کمانڈرز کی آئی ہے، اعلامیہ آیا ہے، اس کی بغیر سوچے سمجھے پوری قوم کو تائید کرنی چاہیے. اور یہ جو فتویٰ، بے بنیاد فتویٰ اور بے بنیاد غداری کا الزام ہے، کیا سفراء سے ملنے سے اگر غداری کا الزام لگتا ہے تو میں نے یہ OIC کے اوپر 46 سفراء سے 2 دنوں میں ملا ہوں، تو سب سے بڑا غدار تو پھر مجھے ڈکلیئر کر دیں آپ. یار خدا کا واسطہ، وہاں کیا گفتگو ہوئی، کیا چیز ہوئی، یہ دیکھ لو. پھر یہ جو ایک تو یہ آ گیا ہمارے ہاتھ میں، اور یہ سب سے 2 دھاری تلوار ہے. 2 دھاری تلوار ہے، یعنی اگر آپ نے اچھا استعمال کرنا ہے تو مسائل کو کاٹ سکتے ہیں، کاٹ سکتا ہے، ورنہ اپنے آپ کو بھی آپ اور گھائل کر یہی میں میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی جماعت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی انتقام نہیں، اوریجنل قانون کے مطابق دیکھیں نا سر. ایک مثال قائم ہوئی، کوئی اختلاف ہے، اتفاق ہے، جو بھی ہے، 12 بجے عدالت لگی ہے، جو بھی، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن چلیے ایک قانون کا آپ نے کہا کہ جی قانونی فیصلہ آیا، تو پھر اس ملک میں باقی چیزوں پہ بھی اس کا مطلب ہے قانون کی عملداری ہو. اکراس دا بورڈ آپ ضرور چیک کریں. بلکہ میں دعوت دیتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ میرے سے آغاز کر لیں. اگر کسی نے کرپشن کی ہے ضرور لٹکائیں چوکوں میں اس کو. یہ ملک متحمل نہیں ہے یہ اب مزید ہم تجربے، لیکن آپ بڑا دل کریں. اور خان صاحب سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو لوگ، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہوں کہ عمران خان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، وجود نہیں، بڑی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ووٹ بینک ہے، پاپولرٹی ہے. یہ لوگ جو نکلے ہیں، کوئی کہے زیادہ یا کم، یہ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ کوئی بس کا بندوبست نہیں، کوئی کھانے کا بندوبست نہیں، کوئی پانی، لوگ نکلے. آخر آپ کو، اور پھر نوجوان نسل آپ کو دیکھے. اب اگر ہم موازنہ شروع کریں، امارات دیکھیں، محمد بن زید ہیں، انہوں نے اپنی نوجوان نسل کے لیے کیا کر رہے ہیں. آپ سعودی عرب دیکھیں جو بالکل تبدیل ہوتا گیا، جو سوچ ہی نہیں کس لیے ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے 70% نوجوان ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے نوجوان کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، ٹاپ سے ڈرائیو کر رہے ہیں تبدیلی کو. آپ بھی خدا کے لیے سارے بیٹھے اور ایک طے کریں کہ ہم نے اپنی نسل کو بچانا ہے. وگرنہ یہ جو رویہ ہے نا سر، یہ رویہ کہیں آپ دیکھیں نا کیا کیا فوج نے، جو کچھ چلا ہے. کیا یہ، میں طلعت صاحب چونکہ عرب دنیا کا ایک طالب علم ہوں، واللہ مجھے خوف آ رہا تھا اور خوف ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے ادارے مضبوط ہیں، اس لیے یہ کام لیبیا میں کیا ہوا تھا کہ 2 فوجیوں کو پکڑا تھا، اور اس کے بعد آج وہ لیبیا جو دنیا کے اندر دیتا تھا، لیتا کچھ نہیں، جہاں کوئی بھوکا سوتا ہی نہیں تھا. ہماری سب سے زیادہ لیبر کی چاہت ہوتی تھی کہ لیبیا جا کے کام کریں، اور وہ لیبیا آج وہاں مکان ہے، مکین نہیں ہے. میں جب مجھے وہاں سے دوست حالات بتاتے ہیں کہ فلاں محلہ پورا ہی خالی ہے، سارے ہی مارے گئے ایک دوسرے کو مارتے ہوئے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سننا چاہیے. لیکن آخر میں عمران خان صاحب تو انہوں نے ایک ریڈ لائن کھینچ دی. اس ریڈ لائن کے اگر اس طرف ہیں آپ تو آپ پاسدار وطن ہیں، آپ پاسدار حرمت زمین ہیں، آپ سب اچھے ہیں. اس طرف ہیں تو آپ امریکہ کے یار ہیں، غدار ہیں، ضمیر فروش ہیں. اب اس لائن کو
किस तरीके से वो मिटा सकते हैं? लाइन तो किसी और ने तो नहीं खींची। देखिए, अब हुकूमत के बारे में आप जो भी कहें वो तो कारकर्दगी देखेंगे, उसके अंदर तमाम रंग मौजूद है, बलोच भी मौजूद है, सिंधी भी मौजूद है, उर्दू स्पीकिंग भी मौजूद है, सब मौजूद है। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं मेरी तरफ आएंगे तो आप अच्छे हैं, उधर जाएंगे। अब इस लाइन को कैसे मैं इसीलिए कहता हूँ जी कि एक टेबल मुज़ाकरात का जो है वो सजाना पड़ेगा। ठीक, उसमें ये नहीं है, आप देखें, आप कहें कि आपके मुल्क के अंदर फौज का कोई रोल नहीं है, तो ये सबसे बड़ी आपकी, आप कहें अदलिया का कोई रोल नहीं है, ये भी बेवकूफ़ाना बात है। हक़ाइक़ की दुनिया में आए ना, हम सब का कहीं ना कहीं, मौलवी का भी किरदार है, सियासतदान का भी किरदार है, फौजी का भी है, अदलिया का भी है, मीडिया, सब एक टेबल पे बैठ जाएं कि यार हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है। आप मुझे बताएं, जो सऊदी अरब में इतना बड़ा इनकलाब, तब्दीली आई है, इतना बड़ा, कोई सोच सकता था आज से 10 साल पहले? अगर वहाँ बेहतरी के लिए सारा कुछ हो सकता है, अबूज़ेबी में हो सकता है, हमारे क्यों नहीं हो सकता है? बैठिए, ये रेड लाइनें जो है बिल्कुल हाँ, एक रेड लाइन खींच लीजिए कि एक कमीशन बना लीजिए इस मुल्क के अंदर कि वो सारी चीज़ों को देख ले, करप्शन को भी देख ले। अगर वो खान साहब ने की है, अगर वो नून ने की है, काफ ने की है, पीटीआई ने की है, सब उस पर एतमाद करें। अगर वो कहे करप्शन की है तो सजा भुगते, कहे नहीं की है तो घर जाए। इसी तरह ये जो है ना जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की हद तक तो इस पर काबू पाया है। कुफर के फतवे और ये दूसरे फतवे, ये जो गद्दारी और कुफर, ये फतवाबाजी है, इसके ऊपर भी कोई हद कहीं लाइन खींचनी हो। बहुत शुक्रिया आप। चलते हैं लाहौर नसरुल्लाह मलिक के पास, जो कल एक क्राउड के अंदर घेरा कर लिया क्राउड का और उसके अंदर वो फंस गए। नसरुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। ये बताइएगा कि आपने क्या तवक्को नहीं की थी, एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतनी हॉस्टिलिटी होगी, जिस किस्म का मूड बना हुआ है, या गैर मामूली तौर पे कोई आपने कोई बात कर दी थी? क्या हुआ वहाँ पे? तो सब एक्चुअली मुझे अंदाज़ा तो है कि जहाँ पे भी पीटीआई के कारकुन इकट्ठे होते हैं उनके अंदर एग्रेशन है, गम और गुस्से का इजहार करते हैं और कोई डायलॉग की बात नहीं करते। लेकिन चूँकि सोशल मीडिया पर बार बार ये कहा जा रहा था कि हमारे जलसों की कवरेज नहीं होती, तो मैं आज खुद गया वहाँ जाके इनके ऊपर एक पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम करने के लिए, और जाकर उनसे कहा भी, जब जाती उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, उसके बाद मैंने इनसे कहा भी मैं आपका मौक़िफ़ लेने के आया हूँ और आपके लिए 1 घंटा पूरा होगा, आप उन्हें खुल के अपना मौक़िफ़ बयान करें। तब मुझे कहा गया कि आप ये सवाल मत पूछें कि असम्बलियाँ दोबारा इमरान खान साहब को असम्बली में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप सिर्फ एक बात करें, हमारे साथ खड़े हों और इमरान खान साहब को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना दें। मैंने कहा मेरा काम है सवाल करना, सवाल आपके मिजाज के खिलाफ भी नहीं करूँगा, आपकी अपनी जो इस वक्त आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तब उन्होंने लोटा लोटा के नारे लगाने शुरू कर दिए, कोई लफाफा साफ़ी का नारा लगाना शुरू किया, गालियाँ भी दे रहे थे, वो आपने बीप्स भी लगाए, गालियाँ भी दे रहे थे, गालियां देनी शुरू कर दी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई आप मुझे बेशक जितनी मर्जी गालियां दे लो, मैं आपका मौक़िफ़ लेने हैं, माइक आपके सामने कर रहा हूं, आप अपना मौक़िफ़ ज़रूर दे लें, मुझे आप गालियां दे के क्या लेना चाहते हैं। लेकिन वो एक हजूम ऐसा होता है पीटीआई के कारकुनों का, आपको अंदाज़ा है कि वो बात सुनना नहीं चाहते, बात करने नहीं देते। वो कहते हैं बस इमरान खान साहब को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए। मैंने कहा जी वज़ीर-ए-आज़म तो पार्लियामेंट ने बनाना है, मेरा काम बनाना नहीं है, मेरा काम है रिपोर्ट करना। मैं इसलिए यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आया हूँ, आप अपना मौक़िफ़ दीजिए, हम टेलीविजन पर चला देंगे। अच्छा, मैं देखा था ख़वातीन भी थी इसमें, ज़रा निस्बतन ज़्यादा उम्र की ख़वातीन भी थी जो बातें कर रही थी। ख़वातीन भी थी, एक खातून ने कहा जी मेरा गालियाँ देने को दिल कर रहा है, तो मैंने उनसे कहा देखिए पेमरा रूल्स के मुताबिक आप माइक पे गालियाँ देंगे, मुझे एडिट करना पड़ जाएगा, आप गालियाँ मत दें। उन्होंने कहा जी मेरा तो दिल करता है मैं गालियाँ दूँ। मैंने कहा मुखालफिन को गालियाँ दे के आप क्या हासिल कर लेंगे। लेकिन उस मॉब ने धक्कम पेल, गालम गलोच जो उनसे हो सकता था, कोई कह रहा है हम मार देंगे, कोई कह रहा है जी निकालो इनको, कोई कहता है मीडिया बंद कर दो, हम मीडिया को नहीं चलने देंगे। एक ऐसी सोच पैदा हो चुकी है कि आप इनके किसी जलसे के अंदर जाएं, आज इस्लामाबाद में देख लें क्या हुआ, जगह जगह ये लोग निकल के यही कहना चाहते हैं कि बस इनकी बात सुनी जाए और इनके हवाले से ना कोई सवाल किया जाए, ना इनसे पूछा जाए, बस इनका मौक़िफ़ चलाया जाए। अदरवाइज आप सारे जो लोग हैं इनसे सवाल करने वाले गद्दार हैं, वो अमेरिकी एजेंट हैं या वो करप्ट हैं और चोर हैं, इसके अलावा इनका कोई बयानिया नहीं है। तो अब ये बताइएगा कि फिर ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब आप कवरेज जब नहीं करेंगे तो कहते हैं हमारी कवरेज नहीं करते, जब आप कवरेज करने के लिए जाते हैं तो कहते हैं जी कि हमारी मर्जी कवरेज करें, यानी गालियां चलाएं, तो फिर कवरेज कैसे होगी? मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मुश्किल अब मीडिया के लिए ये होगा कि इनकी जब जलसे होंगे, जिसकी कॉल इमरान खान साहब दे चुके हैं, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची, वहाँ जाकर जब रिपोर्टिंग होगी तो रिपोर्टिंग किस किस्म की होगी?
میرے خیال میں یہ سوچ میں جا چکے ہیں. جو اسلام آباد میں ان کا آخری جلسہ ہوا ہے کہ پی ٹی وی کی ایک فیڈ جو انہوں نے دی کہ کوئی اور جا کے وہاں اپنا کیمرہ لے کے مت جائے. یہ صرف اپنی آپ نے دیکھا فوٹو شاپ قسم کی لبرٹی جو اس طریقے سے دکھایا گیا. آپ نے 6 دفعہ ایک ہی تصویر کو جو ہے مختلف طریقے سے اس کو ایڈٹ کر کے چلا دیا. یہ سوچ اب پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے اندر پنپ چکی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم جو دیں میڈیا کو, میڈیا کا کام ہے وہ چلانا. نہ میڈیا سوال کرے, نہ میڈیا ان سے یہ پوچھے کہ بھئی گیدرنگ کتنی ہے, نہ میڈیا ان سے یہ پوچھے کہ آپ کا مقصد کیا ہے آنے کا, نہ میڈیا یہ سوال کرے کہ آپ اسمبلیوں میں واپس جائیں گے یا استعفے دیں گے. جب میں نے پوچھا آپ اسمبلی میں واپس جائیں گے, ایک خاتون نے مجھے گالیاں دے کے سوال آگے سے کہا کہ تم سوال کرنے والے کون ہوتے ہو؟ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے, وہ پارلیمنٹ میں جائیں یا نہ جائیں, یہ ان کی مرضی ہے, تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے؟ یعنی یہ سوچ بنتی جا رہی ہے. ان حالات میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے جلسوں کی رپورٹنگ مشکل ترین کام ہو جائے گا. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو سوچنا پڑے گا کہ اگر انہوں نے ایسے ہی میڈیا کو وہاں پہ ان کے ساتھ سلوک کیا تو کوئی ان کی کوریج کو نہیں آئے گا. I have to leave it there. نصر اللہ صاحب بہت شکریہ.